नेमते खुदा खुशी है, फूल खुशनुमा खुशी है, आप भी खुशी में थोड़ा मुस्कुराइए, ले उतार गम का जंग आइए हमारे संग, और बिखेरते हैं मिलके हम खुशी के प्यारे रंग। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम है स्माइल प्लीज़, और जैसा कि आपको मालूम है इसमें हम ज़िंदगी के लाइट पहलुओं की बात करते हैं। लाइट का एक माना तो आप जानते हैं, जो अंधेरों को जगमगा देती है वो भी लाइट होती है, और जो ज़िंदगी बोझल हो चुकी, कोहे ग्रां हो चुकी ज़िंदगी को हल्की फुल्की कर देती है, उसे भी अंग्रेज़ी में लाइट ही कहते हैं। नाज़रीन कराम, इस प्रोग्राम में हम हल्की फुल्की बातें करते हैं, ख़ुद को खुश रखने की, दूसरों को खुश रखने की, मुआशरे में खुशियाँ बांटने की और बखेरने की बातें करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी को कैद खाना करार दिया है, लेकिन इतना तो है ना कि कैदी की ज़िंदगी बामुशक्क़त भी हो सकती है और बग़ैर मुशक्क़त के भी हो सकती है। तो हम कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी जो एक कैदी की है, अगरचे मोमन की, उसे बामुसर्रत कैसे बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए आपके सामने बड़ी नाबगा यसर शख्सियात आया करती हैं, और आज बड़ी एक हैरत अंगेज़, तलिस्माती और करिश्माती शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। बड़े ही ख़ास मेहमान हैं, और इकबाल ने जो कहा है कि मुल्ला की अज़ा और है, मुजाहिद की अज़ा और है, और आज हम एक मुजाहिद साहब से मुलाकात करेंगे। और आप जनाब मुजाहिद हैं, अपनी नौइयत के बड़े मुनफरद और हैरत अंगेज़ मुजाहिद हैं। आप कलम के मुजाहिद हैं, किताब के मुजाहिद हैं, और कलम के दो तरह से मुजाहिद हैं। ख़त्ताती में कमाल है, और इस ख़त्ताती से फिर किताब तक का सफ़र, और किताब फिर पूरी दुनिया में फैली, और फिर एक इदारा खड़ा हुआ, फिर उस इदारे से कभी मसाजिद निकलती हैं, कभी और खैराती काम निकलते हैं, पता नहीं कितना कुछ है। तशरीफ़ रखते हैं जनाब अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए जनाब, और आपने हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी, हमारे नाजरीन के लिए आपने वक्त निकाला। मैं कोशिश कर रहा था कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ ही जाए, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं कामयाब हो गया। कोई फिक्र ना करें, इंशाल्लाह वो मुस्कुराहटें वैसे भी जारी रहती हैं, और इस प्रोग्राम के हवाले से भी इंशाल्लाह हम मुस्कुराते ही रहेंगे। मैं जो कहना भूल गया जी, आप कलम के मुजाहिद हैं, आप मजलिस के मुजाहिद हैं, आप सफ़र के भी मुजाहिद हैं। हर तरह की तहरीरें, आपकी मजलिसें अटेंड करने का मौका मिला, और बहुत कुछ यकीनन सीखने का मौका मिला। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा जी कि क्या हंसने की वाकई इंसान को कोई ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती है? मतलब इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है? सबसे पहले तो जनाब यूसुफ सराज साहब, मैं आपका और पैगाम टीवी का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है आपके साथ मुलाकात करने का, और ख़ास तौर पर ये प्रोग्राम जो स्माइल है। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैं पहले भी इंशाल्लाह हंसता मुस्कुराता रहता हूँ, और इस प्रोग्राम के हवाले से भी मैं अपने नाज़रीन को ये पैगाम देना चाहूँगा कि नबी अलैहिस्सलाम के एक सहाबी, इनका नाम था जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये बहुत बड़े मशहूर सहाबी थे, हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली। ये कबीला है, ठीक है। मुझे पिछले दिनों ही इत्तफाक हुआ इस इलाके में जाने का। माशाअल्लाह, क्या बात है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला के गाँव में मुझे जाने का इत्तफाक हुआ। क्या सादत है। तो जब वहाँ से मैं निकलने लगा तो मुझे साथियों ने कहा कि जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली का बस्ती सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। सुभान अल्लाह। तो ये अपने कबीले के सरदार भी थे, अपने इलाके की बड़ी बासर शख्सियत थे। ठीक है। जब मुसलमान होकर नबी अलैहि सल्लम के पास पहुँचे तो नबी अलैहि सल्लम ने इनका बड़ा इस्तकबाल किया। तो इनके बारे में आता है कि उन्होंने नबी अलैहि सल्लम को जब देखा तो कहते हैं कि इस्लाम लाने के बाद जब भी मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आप मुस्कुरा रहे हो। वाह, सुभान अल्लाह। जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस्लाम लाने के बाद देखा तो नबी अलैहि सल्लम मुस्कुरा रहे होते। सुभान अल्लाह। और नबी अलैहि सल्लम की सुभान अल्लाह जो हयात पाक है, उसका गौर करें, देखें उसको, तो इस्लाम के अंदर जो स्माइल है उसका तो बहुत ही बड़ा तस्वर है। और यूसुफ, आपको बड़ी खुशी भी होगी, हैरानगी होगी कि ये सिर्फ आप अकेले प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, ये बड़े बड़े इदारे। अच्छा, मुझे याद है, आज से ना काफ़ी अर्सा पहले की बात है, सऊदी एयरलाइन वालों ने एक दफ़ा अपना एक शार, एक साल को उन्होंने मनाया। अच्छा जी। कि हमारे हर जो मुअज़्ज़फ़ है उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। हाँ जी, इब्तिसाम, उसका नाम उन्होंने अरबी ज़बान के अंदर
ابتسام کا معنی یعنی ہم نے اسے اسمائل پلیز کہہ لیا. جی ہاں اسمائل پلیز آپ نے کہہ لیا اور انہوں نے کہا ابتسام. اچھا جی ہوا ایسا کہ میں اپنے ایک عزیز کو ایئرپورٹ پہ چھوڑنے کے لیے آیا, تو اس سال انہوں نے اپنے یہاں پہ ٹیگ لگایا ہوا تھا, اس کے اوپر ابتسام, اور کوئی تصویر بھی چھوٹی سی بنی ہوئی تھی اس کے اندر آپ نے دیکھا وہ کارٹون کی شکل میں آدمی مسکرا رہا ہے. تو وہ جو میرے عزیز تھے ذرا تھوڑے سے جذباتی تھے, غلطی ان کی تھی, بہرحال وہ سعودی ایئر لائن کا جو ملازم تھا اس کے ساتھ ان کی تکرار ہو گئی. ٹھیک ہے. اب وہ جناب باقاعدہ غصے میں آ گیا. تو خیر ایک وقت ایسا ہے کہ مجھے مداخلت کا موقع ملا, تو میں نے کہا دیکھو بات سنو یائی, آپ جو یہ سال منا رہے ہیں وہ مسکراہٹ کا اور مسکرانے کا سال منا رہے ہیں. تو وہ بڑے غصے میں تھا, بڑا جذباتی تھا. میں نے کہا دیکھو بھی بات سنو, مجھ سے بات کرنے سے پہلے مسکراؤ. واہ کیا بات, کیا بات. اچھا وہ پہلے تو نہیں مانا. میں نے کہا دیکھو بات سنو, آپ کا شعار اس سال کا کیا ہے؟ میں نے کہا پہلے مسکرا کے دکھاؤ. کیا بات. تو جب وہ مسکرایا تو وہ واقعی مسکرا دیا. واہ واہ. تو مسکراہٹ سے بھائی بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ آگے بڑھتے ہیں. اچھا شیخ صاحب, آپ کی جب ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو قلم سے کتاب تک کا سفر آپ کرتے ہیں. زندگی میں بہت سے ایسے مراحل آ جاتے ہیں جب مسکرانا بڑا مشکل ہوتا ہے, وہاں کیسے مسکرائیں؟ آپ کی زندگی میں ایسے موقع آئے ہوں گے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میری اور آپ سب کی زندگی جو ہے وہ تجربات سے عبارت ہے. ہم بے شمار تجربات سے سیکھتے ہیں, لیکن میں ایک چیز کا اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا. جی ضرور. اور میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ مجھے اپنا بچپن یاد ہے اچھی طرح. جب ہم جوان ہوئے, کمانا شروع کیا, تو مجھے یاد ہے کہ میں جب اپنے گھر میں آتا تھا تو میں اپنے والدہ اور والد کو ہنساتا رہتا تھا. اچھا ٹھیک ہے. یعنی وہ روشن دن مجھے آج بھی یاد ہے. آپ یقین جانیے کہ میں جیسے ہی داخل ہوتا تھا اپنے گھر میں, کوئی نہ کوئی لطیفہ, کوئی چٹکلا, کوئی بات, تو میرے ابا جی اور میری والدہ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے, وہ ہنستے ہی رہتے تھے. پھر وہ شعور میں کئی دفعہ میں جب سوچتا ہوں نا تو مجھے بڑی لذت آتی ہے. اور اسی طرح میں نے دارالسلام کے اندر بھی یہ تجربہ کیا کہ کتنی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ میں جب جیسے ہی آیا دفتر میں داخل ہوا, اب سٹاف جو ہے وہ تھوڑا سا سکڑ کے بیٹھ کے کمپیوٹر کے اوپر تیزی کے ساتھ ہاتھ, اب مجھے پتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. آدمی کام کرتے تھک جاتا ہے, یہ ضروری تو نہیں ہے, لیکن جیسے باس داخل ہوا تو جناب چہرے کے اوپر ہوائیاں اڑ رہی, تو میں کوئی نہ کوئی مذاق, کوئی نہ کوئی چٹکلا, کوئی نہ کوئی خبر, کوئی نہ کوئی ایسی بات, تو وہ سب کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی. اور حقیقت جو بات ہے, اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ کامیابی حاصل کرے, چاہے وہ انفرادی کامیابی ہو چاہے وہ اجتماعی کامیابی ہو, تو اس کو ہر وقت چاہیے کہ وہ مسکراتا رہے, لوگوں کو بھی لیکن مجھے ایک خوبصورت واقعہ یاد آ رہا ہے. جی ضرور. یہ میں نے غالباً اپنے کسی کالم کے اندر بھی ذکر کیا کہ مصر کے اندر ایک میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ تو معمول کی بات ہے, ادھر بھی ہو جاتا ہے, مصر میں بھی ہو گیا. اچھا, تو وہ جو جھگڑا جب آپس میں ہوا میاں بیوی کا, تو وہ خاتون اپنے گھر سے باہر نکلی اور اس نے آ کے ایک باغ تھا, اس باغ کے اندر بینچ کے اوپر بیٹھی اور اس نے رونا شروع کر دیا. ایک چھوٹی سی بچی کو 5-6 سال کی بچی, وہ ٹیشو پیپر بیچ دینے والی نا, وہ ٹافیاں بیچتی ہیں چھوٹی چھوٹی, جی کوئی ٹافیاں, ٹیشو پیپر ہوتے ہیں چھوٹے سے پاکٹ سائز کے, اب وہ بیچ رہی ہے. اسے دیکھا خاتون بیٹھی ہوئی ہے, وہ رو رہی ہے, تو اس نے کیا کیا, وہ آگے بڑھی اور اس نے اپنے ہاتھ سے وہ ٹیشو پیپر جو تھا اس کے ہاتھ میں پڑا کے پڑا کہ میڈم پلیز اس کے ساتھ اپنے آنسوں کو صاف کر. واہ کیا بات. اور پھر وہ مسکراتی وہاں سے چلی گئی. اب وہ خاتون جس وقت اس نے ٹیشو اس کے ہاتھ میں آئی اور اس نے اس بچی کا اسمائلنگ فیس دیکھا تو اس کا ذہن بدلا. اس نے کہا کہ میں جو اپنے خامد سے لڑ کے آئی ہوں یہ حقیقت میں میری زیادتی تھی. ٹھیک ہے. اب اس کا خامد وہ بھی صبح اپنے گھر سے جب بیگم صاحبہ نکل گئیں, اصل بھی میں کیا کروں, میں نے ناشتہ کرنا ہے, تو ناشتہ کرنے کے لیے ایک ریسٹورنٹ کے اندر آ گیا. ریسٹورنٹ کے اندر آ کے بیٹھ کے وہ ناشتہ کرنا. تو مصر کی جو کرنسی ہے وہ پاؤنڈ ہے. آج کل تو خیر وہ کرنسی بہت نیچے جا چکی ہے, لیکن ایک زمانہ تھا وہ کرنسی کافی اس کی ویلیوبل تھی. خیر اب اس خاتون نے کیا کیا, اس نے اپنا موبائل نکالا
اس موبائل کے اوپر اس نے ایک کلمہ لکھا، ایک میسج لکھا اپنے خامد کو. اس نے کہا انا آسفہ، کہ مجھے سوری، ویری سوری، میری غلطی تھی. اس نے اب خامد اس کا ناشتہ کر رہا ہے. ناشتے کے دوران اس کو جب موبائل کے اوپر گھنٹی بجی اور اس کو پتہ چلا کہ میسج آیا ہے، تو میسج بیگم صاحبہ کی طرف سے تھا. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ویری سوری، میری غلطی ہے، میں تم سے معذرت کرتی ہوں. تو اس کا دل خوش ہو گیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے بیرے کو بلایا. اس نے کہا ادھر آواز سنو، بل لے کے آؤ. وہ بل لے کے آیا تو اس نے 2 پاؤنڈ کا بل تھا ناشتے کا. تو اس نے اپنی جیب سے 10 پاؤنڈ نکالے. اس نے کہا کہ یہ 2 پاؤنڈ تو تمہارا بل ہے اور 8 پاؤنڈ جو ہے وہ تمہاری ٹپ ہے. واہ کیا بات. اچھا خیر، وہ جو بہرا تھا اس نے کہا یار آج تو مزہ آ گیا یار، صبح سویرے ہاں جی 8 پاؤنڈ مجھ کو ٹپ مل گئی ہے. تو سبحان اللہ اس کا رخ اسی باغ کے طرف جہاں وہ بچی ٹیشو بیچ رہی تھی، تو وہاں پہ ایک بوڑھی خاتون وہ رومال کے اوپر کچھ چاکلیٹ کچھ چیزیں رکھ کے وہ بیچ رہی تھی. اس کے پاس گیا اور اس نے جا کر اس کو خریدا. اس نے کچھ چاکلیٹ لیے، 1 پاؤنڈ کے چاکلیٹ ہوں گے، تو اس نے اس کو 5 پاؤنڈ دیے. واہ. اس نے جب باقی 4 پاؤنڈ دینے چاہیں تو اس نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ باقی 4 پاؤنڈ جو ہیں یہ تمہارے لیے ٹپ ہے. اچھا اچھا، تو بڑی بات ہے، ابھی صبح سویرے مجھ کو 4 پاؤنڈ مل گئے ہیں. اس نے کہا کہ گوشت کھائے ہوئے کتنے ہی دن گزر چکے ہیں، مدت ہو چکی ہے گوشت کھائے ہوئے. تو وہ جاتی ہے کسائی کی دکان پر، بچر شاپ پہ گئی، وہاں پر جا کے اس نے گوشت خریدا. اب گوشت خرید کر اپنے گھر آئی، اس نے گوشت پکایا. اب وہ انتظار کر رہی ہے اپنی پوتی کا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کا دروازہ کھلتا ہے اس کے گھر کا. وہی بچی، وہ جو ٹیشو بیچنے والی بچی تھی، وہ اس کے گھر میں ہنستی مسکراتی داخل ہوتی ہے اور وہ اس کو گلے لگا کے کہتی ہے کہ آؤ ہم مل کے گوشت کھاتے ہیں. تو یوسف بھائی بات یہ ہے، مسکراہٹوں کے بہت فائدے ہیں. ہم نے اپنی زندگی کے اندر اگر کوئی شخص چاہتا ہے وہ خوشیاں لائے، تو یقین جانیے کہ اپنی خوشی کو ہم، اپنے گھر کو ہم جنت بھی بنا سکتے ہیں، جہنم کا نمونہ بھی بنا سکتے ہیں. میں ان لوگوں میں سے کہہ سکتا ہوں خوش قسمت وللہ الحمد کہ میں نے اپنے گھر کے اندر ہمیشہ مسکراہٹ، خوشیاں، اور میرے بچے، مجھے خوشی ہے کہ میں جب کبھی کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اپنے گھر سے مس ہوتا ہوں تو میرے بچوں کہتے ہیں ابو آج بالکل مزہ نہیں آیا، آپ آج گھر پہ نہیں تھے، آپ اس پروگرام میں شریک نہیں ہوئے. بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر ابو نے نہیں جانا ہے تو کہتے ہیں ہم نے بھی نہیں جانا ہے. جناب آپ نے ایک ایسا واقعہ سنایا، آپ دیدہ بھی کر دیا اور پتہ چلا خوشی ٹریول کرتی ہے. ناظرین، جناب عبدالمالک مجاہد صاحب نے انتہائی آپ دیدہ کر دینے والا ایک ایسا ہمیں واقعہ سنایا ہے جس میں یقین کیجئے پوری مسکراہٹ کا، خوشی کا فلسفہ سمٹ آیا ہے. ہم نے دیکھا خوشی جب سفر کرتی ہے تو بہت پھیلتی ہے، بہت جگہ ٹریول کرتی ہے اور پھر لوٹ کے گھر بھی آتی ہے. آپ جو خوشی دوسروں کو دیتے ہیں، حقیقی خوشی وہی ہوتی ہے. چونکہ ہمارے ساتھ آج تشریف رکھتے ہیں جناب بہت ماہر آدمی ہیں. آپ کا کاروبار اور آپ کی مسکراہٹ کا کاروبار، ان کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ میاں بیوی کیسے مسکرائیں؟ ایک تو واقعہ سن بھی لیا، اولاد کی بات آپ نے کی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم آخری سیگمنٹ پہ جائیں گے تو انشاءاللہ عبدالمالک مجاہد صاحب نے جو فرمایا ہے، ان کے لختے جگر بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے تو ان سے بھی ہم کچھ نہ کچھ ایسی باتیں پوچھیں گے. ایک وقفے کا وقت ہو گیا ہے، کہیں نہ جائیے گا. وقفے کے بعد جناب عبدالمالک صاحب کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اور بکھیرتے ہیں مل کے ہم خوشی کے پیارے رنگ، اور بکھیرتے ہیں مل کے ہم خوشی کے پیارے رنگ. ویلکم بیک ناظرین اکرام، پروگرام ہے اسمائل پلیز اور مسکرانے کی باتیں ہو رہی ہیں. اللہ کرے کہ آپ بھی مسکرائیں، سارے مسکرائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی باتیں ہو رہی ہیں. صحابی کہتے ہیں ساری زندگی میں نے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مسکراتے دیکھا. یہ حدیث بھی آپ نے سنی. حالانکہ زندگی میں وہ دن بھی تھا، طائف کا دن بھی تھا، زندگی میں بڑے دن آئے ہیں، اوجڑیاں پھینکی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر لمحہ جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے تو مسکراہٹ چہرے پہ موجود ہوتی ہے. بہت بڑا سبق ہے. جناب عبدالمالک مجاہد صاحب، بہت شکریہ ایک بار پھر آپ کا، آپ تشریف لائے. عربی لٹریچر پہ آپ کی بڑی نظر بھی ہے، بہت سی کتابیں آپ نے لکھی اور اس میں ٹرانسلیشنیں بھی کی. عرب مسکراہٹ کو کیسے لیتے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा हम इसी सब्जेक्ट को तबस्सुम के एतबार से देखिए, आदमी को मुस्कुराहट कब आती है? जब उसके दिल में खुशियाँ हों और वो नाराज़गी का इज़हार ना करे। ठीक है, हमारे पास साथी है, ज़रा सी बात हुई, आपे से बाहर हो गए, गुस्से में आ गए, चीज़ें तोड़ दी, ताल्लुकात तोड़ दिए। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आता है, आके पूछता है, अर्ज़ करता है, अल्लाह के रसूल औ से नहीं, अल्लाह के रसूल मुझको वसीयत कीजिए। आपने क्या फरमाया? फरमाया ला तग़ज़ब, साथी गुस्सा ना किया, गुस्सा ना कर। उसने फिर कहा, आपने फरमाया ला तग़ज़ब। वाह। उसने फिर कहा अल्लाह के रसूल मुझको नसीहत कीजिए, आपने फिर फरमाया ला तग़ज़ब। उलमा इकराम ने बयान किया, लगता यूं है कि वो शख्स बड़े गुस्से में आने वाला था और ज़रा ज़रा सी बात पे आपे से बाहर हो जाता था। तो नबी अलैहिस्सलाम उसको बार बार फरमा रहे हैं कि साथी गुस्सा ना किया कर। अब इसमें हम देखते हैं कि अरबों के यहाँ एक शख्सियत पैदा हुई है जिसका नाम अहनफ बिन कैस था। क्या बात है, बहुत बड़े सरदार। अहनफ बिन कैस तमीमी खानदान, और तमीमी खानदान अरब का माना हुआ ऊंचा बड़ा खानदान था। क्या बात, आम आदमी नहीं था। ठीक है, लो जी, इसके बारे में आता है कि ये कभी इसको गुस्सा नहीं आया था। कमाल की बात है, पूरी जिंदगी में। अच्छा, एक दफा ऐसा हुआ, कुछ लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा जी कि आनफ को कभी गुस्सा नहीं आया। ठीक है जी। एक नौजवान को कहने लगे, अच्छा भी बात सुन, अगर तू उसको नाराज कर दे, गुस्से में उसको गुस्से में ले आए, तो तुमको 10 दिनार दे देंगे, इनाम दे देंगे। ठीक है, इनाम रख दिया। इनाम रख दिया। ये कौन सी बात? चैलेंज हो गया। चैलेंज हो गया। अच्छा जी, अब वो, और ये जरा सवाल जो है मैं चाहूँगा अपने नाज़रीन से भी, अब देखिए कि उसने गुस्सा उनको कैसे दिलाने की कोशिश की और उसका जवाब क्या। बहुत दिलचस्प है जी। तो वो नौजवान आनफ के पास चला गया, आनफ बिन कैस, मैंने उसको किया, आम आदमी तो नहीं था, बहुत बड़ा सरदार था। बड़ा सरदार था। उसके जब मजलिस के अंदर गया तो उसने देखा एक नौजवान आया है, बड़ा खूबसूरत नौजवान। उसने कहा हाँ भाई आओ, किधर आए हो? कहने लगे काम से आया हूँ। बताओ क्या काम है? कहने लगा काम ये है कि मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेने के लिए आया। अच्छा, ठीक है। उसने कहा किसका रिश्ता? उसने कहा मैं तेरी माँ के साथ निकाह करना चाहता हूँ। अच्छा, इतनी बड़ी बात कर दी, हमारे यहाँ तो कत्ल हो जाते हैं। कत्ल हो जाते हैं। आप जरा अंदाजा करें कि कितना हिल्म, कितना हौसला था, और इसीलिए उसके बारे में कहा जाता है, आनफ बिन कैस के बारे में मिसाल देते थे अरब, हुवा अहलमु मिनल अहनफ बिन कैस। अगर किसी की हिल्म की, बुर्दबारी की मिसाल देनी होती थी तो अरब ये कहा करते थे कि फलां शख्स जो है ये अहनफ बिन कैस से ज्यादा हलीम मुत्तबा है। वाह, यानी ज़रबुल मसल बन गए, जैसे सखावत में हातम ताई है, तो हिल्म में अहनफ बिन कैस। हिल्म में क्या बात। और इसके बारे में ये भी बात कही जाती है कि 40 साल तक, इसके मरने के 40 साल बाद तक लोग इसके कबीले वालों को, हाँ जी, कि आपका ताल्लुक किस कबीले से है? मेरा ताल्लुक जो है वो आनफ बिन कैस के कबीले से है। वाह, नाम लोग फख्र करते थे कि मेरा ताल्लुक जो है। खैर, वो जिस वक्त उसने कहा कि जनाब मैं आपकी माँ के साथ रिश्ता करना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा सरदार, एक गुमनाम आदमी नौजवान जाके रिश्ता, और वो भी बूढ़ी वालदा का तलब, उसकी बूढ़ी वालदा का तलब करता है। तो आप ये अंदाजा करें कि उसके जवाब में वो आपे से बाहर नहीं हुआ, न वो नाराज हुआ है। पता उसने क्या कहा? उसने कहा साथी तुम्हारा हमारे घर में आना मुबारक हो। वाह, क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। तुम बड़े खानदान के हो, तुम बड़े खूबसूरत हो, तुम नौजवान हो, हमें ये रिश्ता मंजूर है। वाह, क्या बात। तुम्हारा खानदान, तुम्हारी बरादरी, तुम्हारा कद-बुद, तुम्हारी खूबसूरती इस बात का तकाजा करती है कि हम तुम्हें अपने फर्जंदी में ले लें। लेकिन यार बात सुन, मेरी माँ जो है वो 70 साल की हो चुकी है, उससे भी ज़्यादा है। तू जवान आदमी है, तू अगर शादी करेगा तो तुझे चाहिए कि तुम्हारी हम उम्र लड़की हो, हैं? दलील हिल्म। हाँ जी, क्या बात। उसने कहा कि तुम्हारी शादी होनी चाहिए किसी ऐसी लड़की के साथ जो तुम्हारी हम उम्र हो। अब मेरी माँ के साथ शादी करके क्या करेगा, है जी? और उसके साथ उसने कहा सुनो बात, जिन्होंने तुम्हें भेजा है ना, वाह
ان کو جا کے بتا دو کہ تم مجھ کو ناراض نہیں کر سکے، واہ، غصہ نہیں دلا سکتے، تم مجھ کو غصہ نہیں دلا سکے۔ یہ ہیں وہ اصل میں مثالیں۔ اور یوسف اگر آپ کی بات آ گئی ہے تو مجھے ایک اور واقعہ بڑا خوبصورت اسی حوالے سے یاد آ گیا ہے، ہو سکتا ہے وہ ابتسام کے حوالے سے نہ ہو۔ وہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ثقفی قبیلے کے طائف کے رہنے والے تھے، بڑے آدمی تھے۔ دیکھیے عربوں کے ہاں بہت معروف قبیلہ ہے، معروف قبیلہ ہے، محمد بن قاسم کا قبیلہ ہے، جی محمد بن قاسم کا قبیلہ ہے۔ عربوں کے ہاں 4 آدمی پیدا ہوئے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انتہائی ذہین آدمی تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک ابو سفیان، ایک عمرو بن عاص، ٹھیک ہے، اور ایک زیاد، اور چوتھے مغیرہ ابن شعبہ۔ واہ، ٹاپ آف دا لسٹ، ٹاپ آف دا لسٹ۔ کیا بات۔ ہو سکتا ہے اس کا تعلق آپ کے، لیکن میں مغیرہ ابن شعبہ کو بڑا پسند کرتا ہوں۔ پتہ کیوں؟ اس کے بارے میں بڑی خوبیاں ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب کسریٰ کے ساتھ لڑائیاں ہو رہی تھیں تو یہ مسلمانوں کا قائد اور مسلمانوں کا لیڈر بن کے کیا تھا، وہ داستانی الگ ہے۔ لیکن ابھی چونکہ بات ہم آ رہی تھی رشتے کے والے سے، شادی کے والے سے، آپ کو پتہ ہے کہ ہیرا کے اوپر، یہ علاقے کا نام ہے جہاں ہیرا جو ہے یہ عراق کے اندر ایک شہر تھا، اس زمانے میں بہت بڑا شہر تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی۔ اور مغیرہ ابن شعبہ کو شادیاں کرنے کا بڑا شوق تھا۔ ٹھیک ہے، جوان آدمی، جوان آدمی نہیں تھا عرب کے صرف، وہ کھجور جوان کھانے ہی والے نہیں تھا، لوگ، ہے جی۔ ان کی جوانی نہیں ختم ہوتی تھی جی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جوانی یہ شوق بھی ہوتا ہے نا، شوق بھی ہوتا ہے۔ تو مغیرہ ابن شعبہ کو شوق چرایا شادی کا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ جو ہیرا کا بادشاہ ہے، نعمان اس کا نام تھا، ٹھیک ہے، اس کی بیٹی کے ساتھ میں شادی کروں۔ کیا بات۔ اس کے پاس چلا گیا ٹھیک ہے، ہیرا میں۔ اب وہ بوڑھی ہو چکی ہے، آنکھوں سے اندھی ہو چکی ہے، اچھا، ہے جی۔ ٹھیک ہے، اس نے پوچھا مغیرہ کدھر آئے ہو؟ نعمان کی بیٹی۔ اس نے کہا کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس خاطب بن کے۔ خاطب کہتے ہیں عربی زبان کے اندر منگنی کے لیے، منگیتر بن کے، پیغام نکال، پیغام لے کے آیا ہوں۔ منگیتر صاحب تشریف لے آئے۔ تو وہ خاتون بھی بہرحال بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اس سے پتا اس کو کیا جواب دیا؟ کہنے لگی بات سن، مجھے پتا ہے کہ تو میرے ساتھ کیوں شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں بوڑھی عورت ہوں، آنکھوں سے اندھی ہو چکی ہوں، تمہیں میرے اندر کیا رغبت ہے؟ وہ جو مال اسباب، جو وراثت ہے؟ نہیں، اچھا، ہاں، پیسے ویسے کی بات نہیں تھی۔ اچھا، بڑی کوئی عجیب آپ کو انٹرسٹنگ بتانے بات ہے۔ لگا۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ تو میرے ساتھ اس لیے شادی کرنا چاہتا ہے کہ تو اپنی مجلس کے اندر بیٹھے گا، لوگوں کے اندر تو اپنی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہے گا کہ میں وہ ہوں جس نے ہیرا کے بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ شادی کی تھی۔ واہ، کیا بات ہے جی، اور میں ان کا داماد ہوں۔ بالکل صحیح ہے۔ اس نے کہا سن، میں تمہاری اس بات کو پورا نہیں ہونے دوں گی، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اچھا، ٹھیک انکار ہے، کر دیا اس نے۔ ٹھیک ہے۔ تو خیر میں نے یہ اس لیے بات کہی، یعنی شادیوں کے جناب مجاہد صاحب آپ نے فرمایا کئی مقاصد ہوتے ہیں، کئی مقاصد۔ بعض یہ ہوتے ہیں کہ میں نے اس کی والدہ سے شادی کی، اس کی بیٹی سے شادی کی، محض یہ کہنے کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا خیر، وہ اگر ہم رخ موڑ دیں شادیوں کی طرف، وہ اور آپ طرف کو بات پتا کریں ہے گے۔ اس دور کے اندر کتنی ایسی شادیاں ہوئی ہیں جن کا صرف مقصد شہرت حاصل کرنا تھا۔ تو خیر ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پھر خوشی نہیں ملتی، نہیں خوشی نہیں ملتی۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ ریلیونٹ ہو گیا ہمارے پروگرام کے ساتھ کہ ایسی شادیاں کرو گے تو یہ اسمائل پلیز نہیں ہو سکے۔ بالکل۔ اچھا یہ فرمائیے جی، بہت واقعات ہیں آپ کے پاس جب بیٹھتے ہیں مجاہد صاحب تو وقت بڑا سمٹتا ہوا اور چھوٹا مختصر ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ کوئی آپ کی زندگی کا ایسا ناقابل فراموش واقعہ جو ہمیشہ آپ کو یاد رہتا؟ یقیناً ہم شوق سے سننا چاہیں گے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ میں ہر وقت جو ہے، میرا ہر روز جو وہ مسکراتے ہوئے گزرتا ہے، اور ریلی میں آپ کو بتاؤں کہ میں کہا کرتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین انسان ہوں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جی، مطلب اب بندہ اپنے آپ کو یہ سمجھ لے، بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیے بھائی، بات یہ ہے، میں الحمدللہ میرے اوپر میرے اللہ کے بے شمار انعامات میں سے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ میں موحد ہوں۔ الحمدللہ، میں نے کبھی شرک نہیں کیا ہے، سبحان میں نے کبھی غیر اللہ سے
نہ مدد مانگی ہے، نہ میں اس کے سامنے جھکا ہوں، نہ میں نے کبھی کسی کو اپنی امیدوں کا مرکز رکھا ہے۔ واہ، ہاں جی، سبحان اللہ۔ میری الحمدللہ جناب یہ بہت بڑا سر، دلیل اور راز ہے خوش رہنے کا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کی امیدیں کسی اور سے وابستہ ہوں وہ خوش کیسے رہ سکتے ہیں، انہیں امن نہیں میسر۔ تو میں سمجھتا ہوں میرے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات میں سے ہیں، ان میں سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ توحید دے رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو توحید کی نعمت سے نوازا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے جو پہلے عرض کیا کہ ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بننا چاہیے، بعمل مسلمان ہونا چاہیے، مثلا ایسے مسلمان جس سے لوگ خوش ہوں، مسکرائیں۔ میں کوئی خدا نخواستہ اپنے آپ کو نمایاں نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن عبد المالک کی زندگی کے اندر یہ تصور ہی نہیں ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی۔ واہ، کیا یعنی میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے پوری دنیا میں کاروبار پھیلا ہوا ہے کہ میں نے آج تک اللہ کے فضل و کرم سے کبھی بھی نماز جو ہے اس کو نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے جو تسلی، جو سکون جو آپ کو ملتا ہے بھائی، جو سمائل ملتی جو سمائل ملتی ہے آپ کو، تو سعادت اصل میں کس کا نام ہے؟ سعادت اسی کا نام ہے نا۔ پھر میرے گھر کا ماحول الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میری بیوی جو ہے وہ حافظ قرآن ہے، الحمدللہ حافظہ ہے، داعیہ ہے، جی میرے بیٹیاں دونوں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، دونوں حافظ قرآن ہیں، میرے بیٹے 2 حافظ قرآن ہیں۔ تو الحمدللہ میرے گھر کا ماحول بڑی حد تک اللہ کا شکر ہے دینی ماحول ہے۔ جناب یہ فرمائیے، ابھی آپ فرما رہے تھے آپ آفس میں جاتے ہیں تو لوگ جلدی جلدی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، بہرحال آپ انہیں کوئی ایسی بات سناتے ہیں تاکہ ریلیکس کریں۔ یہ وہ سنت مجھے یاد دلا دی، رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس بندہ آ کے کانپ رہا تھا، انہوں نے میں بھی وہی ہوں جس کی والدہ سوکھا گوشت کھاتی ہے، کیا بات ہے، یہ دین سکھاتا ہے۔ اچھا کبھی یوں بھی ہوا کہ آپ گھر میں داخل ہوئے ہوں تو گھر میں بھی کچھ اسی طرح کا ماحول بن گیا ہو کہ جلدی جلدی فلاں کر لو، یہ سمیٹ لو، یہ چھپا لو وغیرہ وغیرہ؟ بس جب کبھی مہمان آئے گھر میں جو کہ اکثر الحمدللہ آتے رہتے ہیں، تو وہ گھر والوں کو پتہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا اہتمام ہوتا ہے کہ ٹیبل جو ہے وہ سجی ہونی چاہیے، اور ٹیبل کے اوپر مہمانوں کے لیے، مہمانوں کے لیے، جی ہاں، تو اس میں کوئی شبہ۔ عبد المالک میاں صاحب، ایک دنیا آپ سے متاثر ہے، آپ کس سے متاثر ہیں یہ ہم نے پوچھنا ہے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ناظرین اکرام دیکھیے کتنی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ سارا ماخذ ہمارا آج کل مشہور یہ کیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں مسلمان مسکراتے نہیں ہیں، شاید یہ گن لے کے گھومتے رہتے ہیں، اور دہشت گردی اللہ معاف فرمائے رہے ساتھ منسوب کر دی گئی ہے۔ دیکھیے یہ ہمارے ساتھ مجاہد بیٹھے ہیں، وہ گن لے کے نہیں آئے بلکہ مسکراہٹیں لے کے آئے ہیں، اور کتنی شاندار باتیں ہمیں بتا رہے ہیں۔ بہت کچھ ابھی جاننا باقی ہے، جیسا کہ ابھی ایک سوال بھی میں نے کیا۔ ایک بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں۔ اور بکھیرتے ہیں مل کے ہم خوشی کے پیارے رنگ، اور بکھیرتے ہیں مل کے ہم خوشی کے پیارے رنگ۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ اور ہم تو عبد المالک مجاہد صاحب سے متاثر ہیں، یہ کن سے متاثر ہے یہ ہم پوچھ رہے تھے۔ پروگرام ہے سمائل پلیز، اور ہماری آپ سے درخواست بھی یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، زندگی جیسی بھی ہو، سمائل پلیز۔ جی آپ کسی سے متاثر ہوئے؟ بہت ساری شخصیات ایسی ہیں جی میں جن سے متاثر ہوا ہوں، اور بلا شبہ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے۔ ان میں سے ایک تو عالم اسلام کی بہت بڑی معروف شخصیت شیخ ابن باز رحمہ اللہ، ماشاءاللہ، سعودی عرب کے مفتی اعظم، سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبداللہ بن عبدالعزیز بن باز ایک ایسی شخصیت تھے رحمہ اللہ، جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس دور کے مجدد تھے۔ کیا بات! مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری، جو کہ عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت اور سیرت کی جو عالمی انعام یافتہ کتاب ہے الرحیق المختوم، اس کے وہ مصنف ہیں۔ میری خوش قسمتی ہے کہ دارالسلام میں وہ کئی سال تک ہماری جو علمی کمیٹی تھے اس کے چیئرمین تھے۔ یہ یقیناً جی ایک نام نہیں ہے، بہت سی نامور شخصیات ہیں جو دارالسلام میں آ کے اسے دارالسلام بنا رہی ہیں، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے یقیناً۔ تو میں نے ایک دفعہ مولانا سے پوچھا، میں نے کہا مولانا یہ بتائیں کہ عصر حاضر کے مجدد کون ہے؟ ٹھیک، اس دور کا مجدد کون ہے؟ واہ! اس وقت تک مجھے نہیں علم تھا، مجھے کہنے لگے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی مجدد ہو، ایک وقت میں ایک سے زیادہ مجدد بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دین کی تجدید کرنے والے لوگ۔ تو کہنے لگے کہ میرے علم کی حد تک یا میرے مطالعے کی حد تک اس دور میں 2 مجدد ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک کا نام شیخ علامہ ناصر الدین البانی تھا، بہت بڑا نام ہے یقیناً، اور دوسرے جو تھے وہ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ، دونوں جو ہیں اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور فرمائے۔ مجھے یہ سعادت ہے کہ میں
الحمدللہ کئی مرتبہ مجھے ان کے دسترخوان پر بیٹھنے کا اتفاق ہوا. ہم نے کھانے اکٹھے کھائے, ان کی مجلس کے اندر میں بیٹھا, ان کے دروس کے اندر شریک ہوا. میں نے باقاعدہ ان کا درس ہوتا تھا ہر جمعرات کو فجر کی نماز کے بعد. سعودی عرب کی ریاض کی سب سے بڑی مسجد, اس مسجد کے اندر, تو دھیرے والی مسجد عام طور پر معروف ہے وہ, اس مسجد کے اندر تو مجھے بھی خیر کئی دفعہ وہاں پر الحمدللہ جانے کا اتفاق ہوا ان کی مجالس کے اندر. تو آپ نے پوچھا کہ میں کس شخصیت سے متاثر ہوں, تو بھائی بات یہ ہے کہ میں اگر پوچھتے ہو بہت سارے لوگ ہیں, میں ان سے بڑا متاثر ہوں. ٹھیک ہے. پھر بات آئی ہے تو مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, میں محترم جناب پروفیسر ساجد میر صاحب جو مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر ہیں, میرے ان کے ساتھ لمبی تقریباً, دیکھیے علامہ صاحب جو ہیں وہ 87 کے اندر شہید ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. علامہ احسان اللہ ظہیر, علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ. ان کی شہادت کے فوراً بعد پروفیسر صاحب ریاض تشریف لائے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سے لے کر آج تک میری ان کے ساتھ جو ہے اس کو تقریباً کتنے 26-27 سال ہو گئے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں. تو الحمدللہ میری ان کے ساتھ پارٹنرشپ رہی ہے. ہم اکٹھے بے شمار ہمیں پروگرام اور بے شمار ملاقاتیں, اور میرے گھر میں بھی بے شمار دفعہ, دارالسلام میں بھی. کون سی بات آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ اچھا دیکھیے, اس شخص کا اپنا ایک انداز ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے اتفاق کریں یا نہ کریں اسماعیل کے حوالے سے, لیکن ہمارے پاس سے جب وہ بیٹھتے ہیں تو خوب وہ بڑے وٹی آدمی ہیں, بہت علمی آدمی ہیں, فقاہی آدمی ہیں, اور ریئلی آئی لرن اے لاٹ آف تھنگ فرام ہم. ٹھیک ہے, ان کا علم بھی ہے. اور میں مجاہد صاحب ایک بات جو ان کی, یعنی ایک وقت ہمارے پاکستان میں ایسا آیا, جناب ساجد میر صاحب سینیٹر ہیں جی, تو ان کا ایک ووٹ صرف تھا جو ایک سیاستدان کے خلاف پڑا تھا, پورے پاکستان میں یہ ایک آواز. کیا استقامت ہے. بالکل بالکل, بہت بڑی بات ہے. اچھا ایک دفعہ ایسے وہ مسکراہٹ کے والے سے بات ہوئی, ساجد میر صاحب اور میں, ہم دونوں اکٹھے ریاض سے مدینہ شریف جا رہے تھے. ٹھیک ہے جی. اب اس کو حسن اتفاق کہیں یا سوء اتفاق کہ ہم لیٹ ہو گئے ایئرپورٹ پہنچنے میں. ٹھیک ہے. تو جس وقت گئے تو وہ کاؤنٹر بند ہو چکا تھا. اور ہماری اگلے دن بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی مدینہ شریف میں ایک بہت بڑی شخصیت کے ساتھ. ٹھیک ہے. بڑا اچھا ہے کہ اس مشکل میں آپ کیسے مسکرائے, یہ ہم جانتے ہیں. اچھا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مسکراہٹ کیسے آئی. تو انہوں نے کاؤنٹر بند کر دیا, اور پیسنجر اور بھی کئی تھے, ظاہر ہے وہ سارے سعودی تھے, ہم دونوں صرف پاکستانی تھے. ٹھیک ہے. تو خیر جو ان کا سپروائزر تھا, میں اس کے پاس گیا تو میں نے اس کو جا کے بتایا, اور اس دن سراج صاحب ایسے ہوا کہ میں نے کہا کہ آج میں نے عربی نہیں بولنی. ٹھیک ہے. آج مجھ کو جتنی انگلش آتی ہے وہ ساری کی ساری میں نے انگلش آج بولنی ہے. اور ایسے ہی ہوا کہ میں نے اس کو خوب سمجھایا. میں نے کہا کہ یہ بہت پرامیننٹ شخصیت ہے پاکستان کی, یہ سینیٹر ہیں, اور ہماری کل فلاں کے ساتھ میٹنگ ہے, اور ہمیں ہر حالت میں جانا ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی سیٹیں ختم ہو چکی ہیں, کاؤنٹر بند ہو چکا ہے, تم لوگ لیٹ آئے ہو. میں نے کہا یہ ساری باتیں درست ہیں, لیکن ابھی جہاز سامنے کھڑا ہے اور ہمیں جانا ہے. اچھا جی خیر. اب اسی دوران میں ایک پولیس والا تھا, شرطا, اس کا بھی ایک آدمی تھا, وہ بھی اس کو چڑھانے پہ مصر تھا. اچھا اب جب میں نے میر صاحب کو میں نے کہا کہ آپ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں تو ابھی دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. خیر میں اس کو کہہ رہا ہوں, اس کو کہہ رہا ہوں, واقعہ نا میں نے شور مچا دیا پورے ایئرپورٹ کے اوپر. پیسنجر چونکہ جا چکے تھے لہذا میں, اب وہ جناب علی کو ادھر بات ہو رہی, ادھر بات ہو رہی ہے. میں نے کہا کہ اس کو ہر حالت میں ہمیں جانا ہے بھائی. اب وہ ہمارے پاس اکانومی کلاس کی ٹکٹ تھی, اسے آپ کو یہ بھی پتا چل جائے کہ ہم کوئی امیر آدمی نہیں ہے. نہیں یہ بہرحال فروخت نہیں ہے, انتخابی ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ جناب علی کرا کے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے فرسٹ کلاس کے بورڈنگ پاس ہمارے ہاتھ میں دے دیا. کیا بات ہے. انہوں نے کہا فرسٹ کلاس میں 2 سیٹیں خالی ہیں تو آپ وہاں پہ. تو مجھے یاد ہے کہ ہم جس وقت آ کے بیٹھے نا تو میر صاحب کہتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. واہ کیا معنویت ہے جی, اور کیا انہوں نے استدلال کیا ہے. جی ہاں, تو جس وقت انہوں نے یہ آیت پڑھی نا تو اس وقت ہم دونوں جو ہیں وہ اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے تھے, تو ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ بھی تھی. اور بلا شبہ میری زندگی کا وہ ایک اس لحاظ سے وہ ایک انوکھا سفر تھا. اور مجھے یاد ہے کہ وہ جو شرطا تھا نا وہ لڑنے لگا ان سے. اس نے کہا دیکھو یہ میرے بعد آیا ہے, میرے بندے کے بعد, اور ان کو تم بھجوا رہے ہو.
اور وہ ان کو عربی میں سمجھا رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ انتہائی اہم لوگ ہیں، ہم ان کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کو یعنی خدمت ان کی کرنی ہے۔ تو بہر صورت یوسف بات یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، ہم مسکراتے بھی ہیں، لیکن میں ذاتی طور پر ایک بات ضرور کہوں گا کہ اپنے ناظرین کو میرے نزدیک سبحان اللہ جو ہے نا کھل کھلا کے ہنسنا، میں ذاتی طور پر اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہا لگا کے بہت زیادہ میں سچی بات وقار کے منافی ہے، میری وقار کے منافی ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ جو علماء کرام ہیں ان کے وقار ان کا اپنا ایک وقار ہے، بالکل۔ لیکن جہاں تک چہرے کے اوپر مسکراہٹ کا تعلق ہے، میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور جس کے راوی حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، یہ ترمذی کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو بھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ واہ کیا بات ہے۔ حالانکہ یہ وہ شخصیت ہیں جن پہ قرآن اترتا ہے اور جن کو اتنی فکر ہے امت کی، تو مسکراہٹ اتنی قابل قدر چیز ہے کہ پیارے پیغمبر کے چہرے پہ وہ موجود رہتی ہے۔ مجاہد صاحب یہ فرمائیے، سچی خوشی کہاں سے ملتی ہے؟ دولت یا کاروبار سے، لگژری زندگی یا سہولیات سے، فیملی کے ساتھ وقت گزارنے سے، یا کیسے ملتی ہے؟ سچی خوشی آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں سچی خوشی کب ملتی ہے۔ مجھے ایک دفعہ مدینہ شریف میں جانے کا اتفاق ہوا، اس کو خود نمائی نہ سمجھیے گا، میں صرف اپنے عزیزوں کو بتانے کے لیے کہ سچی خوشی کیسے ملتی ہے۔ بالکل۔ مدینہ شریف میں گئے، ہماری الحمدللہ وہاں پہ دارالسلام کی 2 برانچیں ہیں، میرا برادر اللہ وہاں پہ ہوتا ہے، اور میری ایک عادت ہے، میں خوش لباس بھی ہوں، خوش خوراک بھی ہوں۔ ماشاءاللہ، ہاں الحمدللہ۔ تو یہ بھی مسکراہٹ کے بڑی لازم چیزیں ہیں۔ ہاں آپ نے پوچھا خوشی، سچی خوشی، سچی خوشی، تو وہاں پر ایک پاکستانی ریسٹورنٹ بہت تھوڑے ہیں جو اچھا کھانا، مدینہ مسجد نبوی سے تھوڑا سا دور، کہہ لیجئے کہ 10-15 منٹ کی ڈرائیونگ پہ ایک ریسٹورنٹ ہے پاکستانی، تو ہم وہاں پر گئے، کھانا کھایا، واقعی بڑا مزیدار کھانا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے یوسف اپنے برادر اللہ منیب کبریا ان کا نام ہے، میں نے کہا منیب یہ بتاؤ کہ ہمارے جو مدینہ یونیورسٹی کے طلباء یہاں پڑھتے ہیں، کبھی ان کو بھی اتفاق ہوا ہے یہاں پہ کھانا کھانے کا؟ کہنے لگا شاید ہی ہوا ہو یا کم ہی کبھی۔ میں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ جس طرح میں آج یہاں پہ کھانا کھا کے بڑا ریلی مجھے بڑا لطف آیا ہے، ایسا کرو کہ جتنے یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہیں ان سارے اسٹوڈنٹس کو بمع فیملیز ان سب کو یہاں پہ بلاؤ اور میری طرف سے ان کو کھانا کھلاؤ۔ بڑی بات ہے۔ خیر میں پھر آپ کو یہ کہوں، ناظرین کو بھی کہوں گا کہ خدا را اس کو یہ نہ سمجھے گا کہ عبد المالک اپنے آپ کو نہیں، اس کو یہ نہ سمجھیں، بلکہ عبد المالک مجاہد صاحب اسے ایکسپیرینس کر کے خود دیکھیں۔ اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کہا اس دن میرے پاس تو وقت نہیں تھا، میں تو آ گیا 2-4 دن کے بعد وہ پاکستان تشریف لے آیا؟ جی نہیں میں تو ریاض واپس چلا گیا مدینہ شریف سے۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے بعد میں پوچھا، میں نے کہا کہ کتنے آدمی نے کھانا کھایا؟ ظاہر اس نے دعوت دی، ارینجمنٹ کیا پوری فیملیز، تو مجھے کہنے لگا کہ مجھے صاحب وہ 80 افراد تھے جنہوں نے کھانا کھایا۔ ماشاءاللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آئیے ایک حدیث سنتے ہیں، اور بڑی خوبصورت حدیث ہے جس کو میں چاہوں گا کہ اس حدیث کو ہمیں بطور خاص ہمیں لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ پیارے پیغمبر کی حدیث سے پہلے صرف ایک چھوٹا سا سوال، جس دن خود کھایا اس دن زیادہ خوشی ہوئی، جس دن یہ پتہ چلا اتنے لوگوں نے کھایا اس دن زیادہ خوشی ہوئی؟ میں وللہ الحمد آپ کو بتاؤں، قسم سے سراج مجھے اتنا سرور ملا، اور وہی میں حدیث آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ عز وجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ کام ہے وہ کون سے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا سرور یدخلہ علی مسلم، آپ نے فرمایا کسی مسلمان کو خوشی مہیا کرنا یہ سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا او تکشف عنہ کربۃ، یا کسی مسلمان بھائی کی تکلیف اس کی پریشانی کو دور کر دینا، یہ جو کام ہے۔ تو خیر میں تحدیث نعمت کے طور پر کہہ سکتا ہوں میری زندگی میں بہت سارے ایسے موقع آئے جہاں پر میں نے کوشش کی، مثلا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، خوشی کی بات آئی ہے،
ہماری مسجد کے باہر نماز کے بعد میرا ایک فلسطینی دوست ہے, غزہ کی بھی بات آنا چاہے تو وہ بھی لا سکتے ہیں, غزہ کا رہنے والا ہے وہ, ٹھیک ہے جی, تو بڑا قریبی دوست ہے ابو بسام. ہم دونوں بڑے گہرے دوست ہیں, مسجد کے سے جب نکلتے ہیں اکٹھے نکلتے ہیں. ہماری مسجد کے باہر کچھ لوگ انڈین, کبھی پاکستانی, کبھی بنگالی, وہ کچھ خوشبوئیں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, کچھ جرابیں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, کچھ ٹوپیاں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, کچھ مسواکیں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ وہ بیچتے ہیں, محنت سے روزی کمانے والے عظیم آدمی. اچھا, اب ہم ابو بسام بھی, وہ بھی بہت بڑا کاروباری آدمی ہے, تو ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے نا ایسے ہاتھ دباتے ہیں, ہاں بھائی, ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, کہتے ہیں چلو اس کو خوشی مہیا کرو, اس حدیث کے تحت. جی ہاں. تو ہم کہتے ہیں چلو بھائی یہ چیزیں خریدتے ہیں اس سے. اب مجھے بھی پتا ہے کہ میں نے وہ چیزیں نہیں استعمال کرنی, اس کو بھی پتا ہے کہ یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی, لیکن ہم یہ کہتے ہیں بھائی اس سے اگر ہم 10 20 50 ریال کی چیزیں خرید لینے کے تو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑنا, ٹھیک ہے. اب کیا اگر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ متعدد دفعہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں یار اس کو خوشی مہیا کرو. بھئی کتنا بل بنا یار؟ تو عموماً میرے پاس ہی کہتا ہوں اچھا کتنے 40 ریال پکڑ یار 50 ریال, اور جی سر اس کا بقا, اور چھوڑ یار اس کو کیا کرنا ہے. اب اس کے جو چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہے. اور یہاں پر میں ایڈ کرنا چاہوں گا, ہماری بعض خواتین جو ٹھیلا لے کے آتا ہے نا, سبزی بیچنے والا ہوتا ہے یا فروٹ بیچنے والا ہوتا ہے, اب وہ دکان کے اوپر جاتی ہیں خریدنے کے لیے, کپڑا خریدنے کے لیے, دوسری چیزیں جتنا مرضی وہ وہاں پر مہنگا سودا خرید لائے کوئی, لیکن وہ بیچارہ سبزی والا جو ہے یا وہ پھل فروٹ والا ہے نا, اس سے وہ بہت تاؤ کرے گی کہ اس کو اتنا کم کرو, اتنا کم کرو. جناب وہ 10,000 کی ساڑی خرید لائیں گی, کپڑے خرید لائیں گی, سوٹ, اور پیکو والے سے 10 روپے کے لیے لڑیں گی. جی ہاں, میں اس بات کے خلاف ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں, شام کی ایک بہت بڑی شخصیت ہوئی ہیں, انہوں نے اپنی کتاب لکھی. اپنی کتاب کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خواتین چھوٹے چھوٹے یعنی آپ بھی کہہ سکتے ہیں 5 روپے کے لیے 10 روپے کے لیے لڑتی ہیں, اب کیوں نہ ان کو خوشی مہیا کریں کہ یہ بیچارے جو سبزی بیچنے والے ہیں, ذرا غور کریں ان بیچاروں کی کیا انکم ہے. آپ نے سوال کیا کہ خوشی کب ملتی ہے, مجھ سے اگر پوچھتے ہیں میرے بھائی, تو میں اللہ کے فضل و کرم سے کہہ سکتا ہوں کہ میری زندگی میں لا تعداد مرتبہ ایسے موقع آئے ہیں کہ جب میں نے جان بوجھ کے صرف کسی غریب آدمی سے صرف اس لیے یہ سودا خریدا کہ اس کو فائدہ پہنچ جائے. ہاں جی, بلکہ میں کئی جگہ کہتا ہوں ڈسکاؤنٹ, میں کہتا نہیں مجھے ڈسکاؤنٹ کی ضرورت نہیں ہے, رہنے دو. کیا فرق پڑ جاتا ہے بھائی. پھر وہی بات, جب آپ نے کہی ساڑی کی بات, تو میں ساڑی کی بات اس لیے نہیں کروں گا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ہماری بہنیں ناراض ہو جائیں. جی نہیں, وہ مسکرائیں گی اور اصلاح کریں گی انشاءاللہ اسے. لیکن آپ ذرا غور کریں کہ بھائی سبزی والا جو ہے وہ آپ اس کو کتنا ڈسکاؤنٹ سے لے لیں گے, 10 روپے کا, 20 روپے کا. لیکن آپ یہ غور کریں کہ اگر آپ اس کو خوشی مہیا کر رہے ہیں, اور واقعتاً ہمیں یہ چاہیے, اور خاص طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور بھی میرا تجزیہ. مثلا لوگ بیٹھے ہوئے متعدد لوگ سبزی بیچنے والے ہیں, فروٹ بیچنے والے ہیں, تو میں دیکھتا ہوں اچھا یار جس کی داڑھی ہے نا, میں کہتا ہوں چلو اس کے پاس چلو, جو زیادہ بوڑھا ہے نا چلو اس سے جا کے خریدتے ہیں, اس کو خوشی مہیا کرتے ہیں. تو آئیے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو پھر سنتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, احب الاعمال الی اللہ عز وجل, اللہ رب العزت کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ کام ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو خوشی مہیا کرنا. اور اس حوالے سے پھر میں بات کہوں گا کہ عربوں کا جو مکارم اخلاق ہے, یہ اخلاق کی اعلیٰ ہے کہ سربلندی. ہاں جی, آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں, یہ بھی اخلاق ہے, یہ بھی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. تو نبی علیہ السلام نے یہ بات کہہ کہ تبسم کا اعلیٰ وجہ عقیق صدقہ. آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا آپ کے مسلمان بھائی کو مسکرا کے ملنا. ایک جگہ ہم کل بیٹھے ہوئے تھے, یہ چھوٹا سا واقعہ ہے جو میں سنانا چاہوں گا. مثال کے طور پر بعض اوقات, اللہ مجھے معاف کر دے, بعض اوقات ہوتا ہے انتہائی مصروف ہوتا ہے آدمی, لیکن میں اپنے ایک عراقی دوست کی مثال دینا چاہوں گا. بہت بڑا آدمی ہے, تو وہ پتہ کیا کرتا ہے کہ کئی دفعہ میں اس کے پاس گیا تو ملنے کے لیے گیا, جب اسے دیکھا تو کھڑا ہو گیا. اب کھڑا ہو کر اس نے ایسے مرحبا یا شیخ عبد المالک, ہاں جی, اس نے کھڑے ہو کے مجھ کو گلے پہ لگایا, تفضل یا شیخ, سیٹ پہ بٹھایا, کرسی پہ, شیخ کے حال ہے, یعنی حالات پوچھے, گال بات. آپ یہ اندازہ کریں کہ آپ ریلی آپ
تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی اگر ہم سے کوئی ملنے کے لیے آتا ہے، اچھا بعض اوقات ہمارے یہ ساتھی اگر اس کو آپ پتہ نہیں کس اینگل سے دیکھیں گے، یہ جو بات کہتے ہیں کہ جی کوئی مہمان آئے تو اٹھنا نہیں ہے، میں تو اس کے سخت خلاف ہوں بھائی۔ میرے اسٹاف کے اندر ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک آدمی ملنے کے لیے بڑی شخصیت آئی، میں تعارف کے لیے گیا تو اپنی کرسی پہ، تو میں نے سے بھائی کیوں تو بیٹھا ہوا ہے؟ کہنے لگا جی وہ جی آتا ہے جی سلام کہتا ہے کہ کھڑے نو۔ میں نے کہا تجھے کس بیوقوف نے کہا؟ اس کی ذرا وضاحت تو دیکھو، اس کی وضاحت تو دیکھو۔ اگر تو کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میرے آنے سے تکبر کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ بھئی کسی کو نہیں اٹھنا چاہیے، اور 2 قدم چل لیں جی آپ، اس کی تھوڑی سی آگے بڑھیں۔ ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی قوم کا کوئی زعیم آتا ہے، کوئی بڑا آتا ہے تو کیا ہے؟ فَأَكْرِمُوهُ۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کی عزت۔ جو شخص تم میں سے اللہ اور یوم قیامت کے اوپر، قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اس کو کیا چاہیے؟ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اور مہمان کی عزت صرف کھانے کے اوپر نہیں ہے، جی جی بالکل، بلکہ بوڑھی مسکراہٹ کے ساتھ وہ ہنستے۔ اب ایک آدمی آتا ہے، آپ اس کے ساتھ جناب علی اس کو لفٹ ہی نہیں کراتے ہیں، پھر کہتے ہیں آپ ہی کھانا کھاؤ، ایسی بات وہ بیچارہ کیا کھائے گا؟ جناب بہت ہی قیمتی باتیں کی، میں آپ کا بے حد مشکور ہوں، اور وقت سمٹ گیا ہے، اندازہ ہی نہیں ہوا۔ آج یقیناً ناظرین نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ گفتگو ابھی تھوڑی سی ہوئی ہے، شاید بہت کچھ کہنے کو باقی ہے، لیکن 2-4 چیزیں جو بہرحال ہم نے آج کی نشست میں سیکھی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ دوسروں کو خوش کرنا، ہم کچھ اور کرتے ہیں، ہم اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی خوشی چھینتے ہیں، اس سے خوش نہیں ہوتا بندہ۔ یہ ہم تجربہ کر رہے ہیں، ہماری پوری قوم تجربہ کر رہی ہے، ہمارے سیاستدان تجربہ کر رہے ہیں، دوسروں کی خوشیاں چھین کے دوسروں کی خوشیاں برباد تو ہو ہی جاتی ہیں، اپنی خوشیاں بھی برباد ہو کے رہتی ہیں۔ دوسروں کو خوش کرنا، دوسروں کو مسکرا کے ملنا، دوسروں کو مسکراتا ہوا دیکھ کے برداشت کرنا، یہ سب سے زیادہ پسندیدہ بات کس کو ہے؟ ہمارے خالق کو۔ یہ جناب نے ہمیں حدیث بھی پڑھ کے سنائی۔ امید ہے آج کے بعد آپ چھوٹی چھوٹی خوشیاں بکھیرنا شروع کریں گے۔ یقین کیجئے یہ خوشبو جب بکھرنا شروع ہوگی تو معاشرہ جو آج پورے کا پورا رو رہا ہے اور بیمار ہو چکا ہے، تعفن زدہ ہو چکا ہے، اسی معاشرے سے انشاءاللہ پھول مہکیں گے، گلاب کھلیں گے۔ آئیے مسکرائیے اور دوسروں کو مسکرانے کا موقع دیجئے۔ نعمت خدا خوشی ہے، پھول خوشنما خوشی ہے، آپ بھی خوشی میں تھوڑا مسکرائیے، لے اتار غم کا زنگ آئیے ہمارے سنگ، اور بکھیرتے ہیں مل کے ہم خوشی کے پیارے رنگ، اتار غم کا زنگ آئیے ہمارے سنگ، اور بکھیرتے ہیں مل کے ہم خوشی کے پیارے رنگ۔ نعمت خدا خوشی ہے، پھول خوشنما خوشی ہے، آپ بھی خوشی میں تھوڑا مسکرائیے، لے اتار غم کا زنگ آئیے ہمارے سنگ، اور بکھیرتے ہیں مل کے ہم خوشی کے پیارے رنگ۔